वाशिंगटन में हुकूमत की तब्दीली का नेटो और यूक्रेन पर क्या असर पड़ेगा, और अमेरिका में वफाक और रियासतों के दरमियान इख्तियारात का तवाज़ुन कैसा है, जानने की कोशिश करेंगे आज के व्यू 360 में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। हालिया तारीख में तकरीबन 2 दहाइयों के बाद रिपब्लिकन पार्टी के किसी सदारती उम्मीदवार ने रियासतों में इलेक्टोरल कॉलेज के वोटों के साथ साथ पॉपुलर वोट यानी आम अमरीकियों के भी सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए। इन इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी के बाद अब इंतकाले इक़्तिदार का मरहला शुरू हो गया है। नौमुंतखब सदर ने अपनी इंतखाबी मुहिम की मैनेजर सूजी वाइल्स को व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर कर दिया है, जबकि बाकी ओहदों के लिए उनके पहले दौर के चंद ओहदेदारों के नाम मीडिया में ज़ेर बहस हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक कारें बनाने वाली टेस्ला कंपनी के बानी एलॉन मस्क को भी कोई ओहदा मिलने की कयास आ रही है। आमतौर पर सदर की काबीना नायब सदर और इंतज़ामिया के 15 मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों पर मुश्तमिल होती है। इसी तरह सदर काबीना के लिए 10 अहम पोजीशंस पर नामजदगियां करते हैं, जिसमें नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर, व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ और दीगर ओहदे शामिल हैं। नायब सदर और चीफ ऑफ स्टाफ के सिवा तमाम काबीना की नामजदगियां जो है वो सेनेट से तस्दीक के लिए जाती हैं। आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका में हुकूमत की तब्दीली से अंदरूनी और बैरूनी तौर पर क्या अहम तब्दीलियां आ रही हैं, और अमेरिका में वफाक और रियासतों का ताल्लुक और इख्तियारात का तवाज़ुन कैसा है। वीओए उर्दू अब व्हाट्सएप पर भी मौजूद है। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ताज़ा तरीन खबरों, तज्ज़ियों और दिलचस्प वीडियोज़ के लिए फॉलो कर सकते हैं। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी के साथ ही यूक्रेन के शहरी अमरीकी पॉलिसी में मुमकिना तब्दीलियों पर तशवीश में मुब्तला है, जो रूसी जारहियत के खिलाफ उसकी जंग को नया ज़ाविया दे सकती है। बाइडन इंतज़ामिया रूस के खिलाफ यूक्रेन को माली और दिफाई इमदाद देती आई है, लेकिन ट्रंप इस पॉलिसी में तब्दीली ला सकते हैं, जिससे ये खदशा पैदा हो रहा है कि अहम अमरीकी इमदाद ख़तरे में पड़ सकती है। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट। डोनाल्ड ट्रंप की जीत की खबर जब यूक्रेन तक पहुंची तो कीव के मरकज़ में वाक़ ट्रंप कॉफ़ी बार ने अपने सार्फिन को मुफ्त मशरूबात की पेशकश की। 5 साल पुराने कारोबार के तख्लीकी डायरेक्टर रोमन क्रावजोफ सदर के लिए अमेरिका के इंतखाब से खुश हैं। हम समझते हैं कि तारीख के अजीम तरीन लम्हात में से एक अब शुरू हुआ है। हमारे ख्याल में ये बहुत अच्छा है। लेकिन तमाम यूक्रेनी उनकी खुशी में शरीक नहीं हैं। कुछ अपने आप को अमेरिकी पॉलिसी में तब्दीली के लिए तैयार कर रहे हैं। सेंटर फॉर यूरोपीय पॉलिसी एनालिसिस के एक सीनियर फेलो मार्क वाइजर ने एक मुश्तरका तशवीश का इजहार किया। ट्रंप दर हकीकत इंतहाई ज़रूरी अस्करी, माली, सिफारती, सियासी और दीगर किस्म की इमदाद को रोककर यूक्रेन पर दबाव डालने का फैसला कर सकते हैं, जिसे वो अपने हामियों के सामने एक तरह के अमन के तौर पर पेश कर सकते हैं। मार्क वाइजर का कहना है कि रूस इस मौका को आराम करने, दोबारा मुनज़्ज़म होकर बाद में फिर से हमला करने के लिए इस्तेमाल करेगा। वो कहते हैं कि ट्रंप के जंग को ख़त्म करने के वादे से पता चलता है कि वो यूक्रेन और रूस पर मुज़ाकरात के लिए दबाव डाल सकते हैं। The only way Trump could potentially stop the war. बदकिस्मती से ट्रंप के लिए मुमकिना तौर पर जंग को रोकने का वाहिद तरीका ये है कि वो यूक्रेन पर लड़ाई रोकने, जंग बंदी को कबूल करने और रूस की शराइत के तहत मकबूजा इलाकों को तस्लीम करने और उनके हवाले करने के लिए दबाव डालें। Give away the occupied territories under Russia's terms. यूक्रेन के एक साबिक वजीर जो फिर फौज में शामिल हुए, ट्रंप के इरादों को मुखलिस लेकिन गैर हकीकी समझते हैं। I think that Trump is honest. मैं समझता हूँ कि ट्रंप अपने बयान में मुखलिस हैं। वो तमाम जंगें ख़त्म करेंगे। मैं सिर्फ उनके लिए नई ख्वाहिशात का इजहार करना चाहूँगा, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो वो सदियों में इस काम को मुकम्मल करने वाले पहले शख्स होंगे। To complete this task. माहरीन का कहना है कि यूक्रेन के लिए किसी भी अमन मुआहदे में इसकी खुद मुख्तारी का एहतराम करना चाहिए, जहां उसकी सरजमीन पर रूसी फौजें मौजूद ना हों। यूक्रेन के कुछ लोगों का कहना है कि अमन के लिए कोशिशें अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान ताउन के लिए नए मौके भी पैदा कर सकती हैं।
یہ اہم ہے کہ روس کی سرزمین پر کافی اندر تک حملوں پر سے پابندیاں ہٹائی جائیں اور یوکرین کو طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل فراہم کیے جائیں، خاص طور پر شمالی کوریا کے فوجیوں کے آنے کے بعد جو پہلے ہی ہمارے خلاف روسی جارحیت کی حمایت کرتے ہیں، اور یقیناً ہم زیادہ عملی رویہ اپنانے پر یقین رکھتے ہیں، خاص طور پر معاشی تعاون پر۔ یوکرینی امن کے لیے اپنی توقعات میں یہ خطرہ بھی سامنے رکھے ہوئے ہیں کہ جلد بازی میں ہونے والا کوئی معاہدہ ان کی خود مختاری کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ ماریو سلاوا گونگادزے کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی کے بعد امریکہ کے یورپی اتحادی اس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ امریکی صدارتی انتخاب میں ٹرمپ کی جیت ان کی سلامتی اور معیشت کے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ ٹرمپ کی پہلی ٹرم میں یورپی یونین اور نیٹو کے شراکت داروں کے ساتھ امریکی تعلقات عمومی طور پر اتار چڑھاؤ کا شکار رہے۔ وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں جائزہ لیا گیا ہے کہ روس کے یوکرین پر حملے سے کیسے بحر الکاہل کے اس پار امریکی اتحادی تشویش کا شکار ہیں۔ یوکرین پر روس کے حملے کے بعد قائم ہونے والی یورپین پولیٹیکل کمیونٹی کے سربراہی اجلاس کے لیے جمعرات کو تقریباً 50 رہنماؤں نے ہنگری کے دارالحکومت بوڈاپیسٹ میں ملاقات کی۔ امریکہ میں ٹرمپ کی آئندہ صدارت کے پیش نظر فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے کہا کہ یورپ کو اپنے لیے خود کھڑا ہونا چاہیے۔ وہ امریکی عوام کے مفادات کا دفاع کریں گے، جو ایک جائز اور اچھی بات ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم یورپینز کے مفادات کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں؟ روس کی یوکرین میں دراندازی کے معاملے میں نیٹو اتحاد یورپ کی سلامتی کی بنیاد ہے۔ اتحاد پر اس کا پہلا اثر یہ ہے کہ یوکرین کے لیے امریکی فوجی امداد میں متوقع کمی کی صورت میں یوکرین کی مدد کیسے جاری رکھی جائے۔ کیا یورپ اس کمی کو پورا کر سکتا ہے؟ ہاں، لیکن اس میں یورپ کی جانب سے کہیں زیادہ کوشش درکار ہوگی۔ انتخابی مہم کے دوران ٹرمپ نے کہا کہ وہ روس یوکرین جنگ کو پہلے دن ختم کر دیں گے، حالانکہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کیسے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یوکرین کو ایک ایسے امن معاہدے پر مجبور کیے جانے کا ڈر ہے جو کہ اس کے حق میں نہیں ہوگا۔ دراصل کچھ یہ پریشانی ہو سکتی ہے جہاں یورپ میں ہی کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ اگر جلد ہی بات چیت کے ذریعے تصفیہ ہونا ہے تو پھر اب ہم امداد کیوں بڑھائیں۔ کچھ سابق امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ٹرمپ نے اپنے پہلے دور میں ملک کو نیٹو سے مکمل طور پر نکالنے پر غور کیا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ انہیں اچھا لگتا ہے کہ غیر ملکی اتحادیوں کے ساتھ ساتھ ان کے مخالفین بھی ان کے حتمی ارادوں کا اندازہ نہیں کر پاتے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھانے اور طاقت کے سر چشمے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ لیکن نیٹو کے سیکریٹری جنرل مارک روٹا نے، جو بوڈاپیسٹ سربراہی اجلاس میں بھی شریک تھے، اتحادیوں کی طرف سے دفاع پر اخراجات بڑھانے پر ٹرمپ کی تعریف کی۔ جب وہ صدر تھے وہی تھے جنہوں نے نیٹو میں ہمیں 2% سے آگے بڑھنے کے لیے آمادہ کیا تھا۔ ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس پہنچنے پر امریکی اتحادیوں کو بھی معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ٹرمپ کے چین سے تمام درآمدات پر تقریباً 60 یا اس سے زیادہ محصولات لگانے کے اعلانات یا دعووں سے عالمی تجارت میں ایک بڑا خلل پڑے گا، اور اس کے اثرات یورپی یونین، یورپ، برطانیہ اور دوسرے علاقوں پر پڑیں گے، اور یہ کہ ہم یورپی یونین سے درآمدات پر بھی محصولات لگائے جانے کی توقع کر سکتے ہیں۔ اس سب کو اکٹھا کریں تو یورپ میں اس بات پر گھبراہٹ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی دوسری صدارت میں کیا ہوگا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ غیر متوقع ہونے کا مطلب ہے کہ یورپی رہنما کوئی زیادہ تیاری نہیں کر سکتے۔ ہنری رجول کے ساتھ صبا شخان، وائس آف امریکہ۔ گزشتہ ہفتے ہونے والے امریکی انتخابات میں امریکی عوام نے نہ صرف اپنے صدر کا انتخاب کیا بلکہ ریاستی اور مقامی سطح پر بھی کئی امیدواروں کے ساتھ ساتھ 11 ریاستوں کے گورنرز کا فیصلہ بھی گزشتہ ہفتے کے انتخابات میں ہی ہوا۔ امریکی ایوان نمائندگان کی تمام 435 نشستوں پر انتخاب ہوئے۔ سینٹ کی 1/3 یعنی 34 نشستوں کے لیے ووٹ ڈالے گئے، اور مجموعی طور پر امریکہ میں ریاستی اور مقامی عہدوں کے لیے تقریباً 5000 سے زیادہ عہدوں کے لیے ووٹنگ ہوئی، جن میں ریاستوں کے قانون ساز، شہروں کے میئر اور مقامی سطح پر مختلف عہدوں کے انتخابات شامل ہیں۔ ساتھ ہی کئی ریاستوں میں ریفرینڈم بھی ہوئے، اور ان انتخابات میں امریکی ووٹرز نے اپنی ریاستی اور مقامی حکومت کی پالیسیوں کے بارے میں فیصلہ کیا۔ میڈیا میں سب سے زیادہ توجہ اسقاط حمل سے متعلق ریاستی قوانین نے لی، جس کے حقوق کے لیے 10 ریاستوں میں ووٹنگ ہوئی اور 7 ریاستوں نے اسقاط حمل کے حق میں ووٹ دیا۔
اس کے علاوہ انتخابی قواعد، معاشی مسائل، امیگریشن قوانین سے متعلق فیصلے بھی براہ راست امریکی ووٹرز نے کیے۔ امریکہ میں وفاق اور ریاستوں کا تعلق اور اختیارات کا توازن کیسا ہے؟ ریاستیں زیادہ بااختیار ہیں یا وفاقی حکومت؟ اور اگر کبھی وفاقی حکومت اور ریاستوں میں اختلاف پیدا ہو جائے تو اس کا حل کیسے نکالا جاتا ہے؟ امریکہ میں وفاق اور ریاستوں کا پاکستان کے نظام سے تقابلی جائزہ لیا ہے وائس آف امریکہ کی عائشہ خالد نے لامار یونیورسٹی کے ڈاکٹر اویس سلیم سے گفتگو میں۔ اویس، سب سے پہلا تو یہی سوال کہ کیسا تعلق ہے امریکی وفاق، امریکہ کا جو وفاق ہے اور اس کی ریاستوں کے بیچ؟ دیکھیے، جب ہم ریاست کی بات کرتے ہیں اور کسی بھی نظام حکومت کی بات کرتے ہیں تو جو جدید نظام حکومت ہیں، جس کو گورننس کا نظام کہہ لیں یا حکومت کا نظام کہہ لیں، یہ ایوالو ہوا ہے اوور ٹائم۔ اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں تو بادشاہت کا نظام ہوا کرتا تھا، بادشاہت سے پھر الیکٹڈ ڈیموکریسیز آئیں، الیکٹڈ ڈیموکریسیز کے ہمارے پاس پھر مختلف ماڈل ہیں، کہیں پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے، کہیں ڈائریکٹ ریپریزنٹیشن ہے۔ امریکہ کے اندر جو ریپریزنٹیشن کا نظام ہے، جس طرح سے ریاستیں اپنے ریپریزنٹیٹیو منتخب کرتی ہیں، اسی طرح سے جو ریاست اور اس کی جو سٹیٹس ہیں ان کا تعلق بھی مختلف ہے ایک طرح سے۔ وفاق اور ریاست؟ جی بالکل، کیونکہ ٹریڈیشنلی ہم پاکستان میں جب بات کرتے ہیں تو ہم پاکستان کو ریاست کے طور پر دیکھتے ہیں، یہاں پہ ریاست سے مراد وہ اسٹیٹ لی جاتی ہے۔ ہمیں تاریخی طور پر یہ دیکھنا ہوگا کہ جب امریکہ نے 1776 میں اپنی آزادی کا اعلان کیا تو یہ وہ امریکہ نہیں تھا جس طرح سے ہمیں آج نظر آتا ہے، جس میں 50 ریاستیں ہیں۔ شروع میں تو صرف 13 ریاستیں تھیں، اور 1776 سے لے کے 1959 تک، یعنی تقریباً 180 سال سے زیادہ کا عرصہ لگا، جس میں مزید ریاستیں ساتھ شامل ہوتی گئیں، اور پھر یہ 50 ریاستیں جو ہیں وہ آج ریاستہائے متحدہ امریکہ کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں۔ اب جو ایک طویل جنگ لڑی اس وقت آزادی حاصل کرنے کے لیے، اور اس کے بعد امریکی آئین لکھا گیا، اس پر بہت سوچ و بچار ہوئی، اس میں سب سے بڑا جو فیکٹر تھا وہ یہ تھا کہ اب آزادی تو حاصل کر لیا، اب اس ملک کو اکٹھا کیسے رکھا جائے، خاص طور پر ایسی صورت میں جب ایک بہت بڑا ملک ہے، اس کے اندر بہت تنوع ہے، سیاسی معاملات پر جو ہے وہ اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس اختلاف کو ایڈریس کرنے کی یا حل کرنے کی نوعیت کیا ہوگی، اس کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ وفاق اور ریاستوں کے درمیان اختیارات کی تقسیم یا اقتدار میں شراکت کا کوئی فارمولہ جو ہے وہ طے کیا جائے۔ اور جو فریمرز آف کانسٹیٹیوشن تھے وہ اس بارے میں بہت کلیئر تھے۔ مثلاً فیڈرلسٹ پیپرز میں جیمز میڈیسن جو چوتھے صدر بھی بنے امریکہ کے، انہوں نے یہ لکھا کہ جو وفاق ہے اس کے اختیارات محدود ہیں اور معلوم ہیں، یعنی نون ہیں، جبکہ جو ریاستیں ہیں ان کے اختیارات لامحدود ہیں۔ اور جو 10th امینڈمنٹ ہے امریکی آئین کی، اس میں بھی اس کو اسی طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ جو کوئی بھی ایسا اختیار جو باقاعدہ طور پر تفویض نہیں کیا گیا ہے امریکی حکومت کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اختیار یا ریاست کے پاس ہے یا اس کے لوگوں کے پاس ہے۔ تو کون سے اختیارات تھے جو شروع سے ہی وفاق کے پاس رکھے گئے، اور کون سے تھے جن کے بارے میں شروع سے ہی یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ ریاستوں کے پاس جائیں گے؟ دیکھیے، جیسے ڈیفنس ہے، یعنی ملکی جو ڈیفنس ہے، پھر اس کے بعد بین الصوبائی تجارت ہے، اس کے بعد جو پھر ہم 1776 سے آگے چل کے جب مزید ایک ماڈرن دور میں آتے ہیں تو امیگریشن یا کس کو شہریت دینی ہے یا نہیں دینی، اس قسم کے جو معاملات ہیں، بیرونی دنیا کے ساتھ کس قسم کے تعلقات رکھنے ہیں، جس کو ہم فورن افیئرز کے نام سے جانتے ہیں، یہ تمام چیزیں جن کا تعلق ایک نیشنل یا انٹرنیشنل اورینٹیشن سے ہے، وہ وفاق کی ذمہ داری سمجھے جاتے ہیں۔
لیکن کوئی بھی ایسی چیز جس کا تعلق کسی ریاست میں، جیسے کرمنالٹی ہے کسی بھی قسم کی، اس کے بعد چھوٹے معاملات ہیں جن کا تعلق لوگ جو اہم ہیں لیکن اس طرح سے جو ہے وفاقی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہو سکتے، جیسے تعلیم ہے یا صحت ہے یا روزگار ہے یا آب و ہوا ہے یا دوسری سہولیات ہیں جو لوگوں کی عام زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں، ان کی فراہمی کو یقینی بنانا یہ ریاستوں کی ذمہ داری ہے۔ بہت ساری ایسی بھی ہم نے تاریخی طور پر چیزیں دیکھی ہیں جہاں اگر کوئی کلیش آیا ہے کسی ریاست کے قانون میں، کیونکہ ریاستیں اپنے قوانین بنانے میں آزاد ہیں، تو سپریم کورٹ کے قانون کے مطابق اور آئین میں اس کی تشریح بھی کی گئی ہے، متصادم نہیں ہو سکتا کسی ریاست کا قانون وفاق کے قانون سے، اور ایسی صورت میں پھر اگر وفاق کا قانون ہوگا تو اس کو پریسیڈنس ملے گی، اس کو اوپر سمجھا جائے گا۔ تو حالیہ تاریخ میں اگر ہم دیکھیں، دس برنگس می ٹو مائی نیکسٹ کویسچن، تو کئی ایشوز ہیں جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں، جیسے میروانہ یا چرس کے استعمال سے متعلق قانون ہے، ایبارشن، امیگریشن سے متعلق جو قوانین ہیں، ان پر ریاستوں اور وفاق کے بیچ میں اختلافات موجود ہیں، تو وہ کس طرح سے ریزالو کیے جاتے ہیں یہ اختلافات؟ دیکھیے، جب جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی اختیارات کی تقسیم کی، کسی بھی فیڈریشن کو اکٹھا رکھنے کے لیے اور متحد رکھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وفاق یہ بھی فیصلہ کرے کہ کہاں ان کو اپنا فٹ ڈاؤن کرنا ہے، یعنی اپنی بات منوانی ہے، اور کہاں تھوڑا سا لچک دکھانی ہے اور ریاستوں کو آزادی دینی ہے کسی معاملے میں۔ اب جیسے آپ نے چرس کے استعمال کا تذکرہ کیا، تو وفاقی حکومت میں اس پر پابندی ابھی بھی موجود ہے 1970 کے ایک قانون کے مطابق جس کا نفاذ کیا گیا، لیکن اس کے باوجود ریاستیں آزاد ہیں کہ وہ اس کو لیگلائز کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں۔ اب جیسے میں ٹیکسس میں رہتا ہوں، بہت ساری اور سٹیٹس ہیں جہاں پر چرس کا بیچنا یا استعمال کرنا باقاعدہ لیگلائز ہے، اور وہ جو فیڈرل حکومت کی پابندی ہے وہ اس پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ بہت زیادہ جو اسٹرکٹ ڈیمارکیشن ہے وہ نہیں ہو سکتی، آپ کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ عمل دخل نظر آئے گا، تھوڑا سا اوورلیپ نظر آئے گا۔ امیگریشن کی اگر ہم بات کریں تو یہ اختیار بہرحال وفاقی حکومت کے پاس ہے کہ وہ کس کو ملک کے اندر آنے دیں یا نہ آنے دیں، کس کو شہریت دیں یا نہ دیں، لیکن اس کے باوجود اس ملک میں غیر قانونی افراد کی بھی بہت بڑی تعداد موجود ہے، اور ریاستیں اس حوالے سے قانون بھی بناتی رہتی ہیں۔ پاکستان میں بھی وفاق اور صوبوں کے بیچ میں اختیارات کے سوال پر کئی جو ہیں وہ ابھی بھی اختلافات موجود ہیں، تو آپ اس کو کس طرح سے کمپیئر کریں گے؟ دیکھیے، یہ ایک بڑا اچھا تقابلی جائزہ ہو سکتا ہے۔ جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا کہ جب 13 ریاستیں ابتدا میں امریکہ میں شامل ہوئیں اور پھر باقی ریاستیں آہستہ آہستہ شامل ہوتی گئیں، تو کوئی نہ کوئی انسینٹیو دینا تھا وفاق کو ان ریاستوں کو اپنے ساتھ شامل ہونے کے لیے کہ وہ اپنی جو شخصی آزادیاں ہیں ان کا تحفظ بھی کر سکیں، اپنے تشخص کو بھی برقرار رکھ سکیں، اور اس کے باوجود ایک فیڈریشن کا حصہ بن کر آگے چلنے کو بھی تیار ہوں۔ ان کے وسائل پر جو ان کا اختیار تھا اس کو قبول کرنا اس میں بہت اہم تھا۔ ہمارے ہاں اگر آپ دیکھیں تو بدقسمتی سے جب مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا تب بھی یہ اعتراض سب سے زیادہ ہم نے سنا اور پڑھا کہ وسائل کی تقسیم جو تھی وہ منصفانہ نہیں تھی، مغربی پاکستان جو تھا وہ مشرقی پاکستان کے وسائل پر قابض تھا۔ اب جب ہم آج کے پاکستان میں دیکھتے ہیں تو بلوچستان کا جھگڑا ابھی تک حل نہیں ہوا ہے کہ بلوچستان کس طرح سے شامل ہوا پاکستان کے ساتھ، کیا صرف وہ قانون ساز اسمبلی کی مرضی تھی یا لوگوں کی مرضی بھی بیچ میں لی گئی تھی، کیا وہ معاہدے جو ریاست کے ساتھ اس وقت بلوچستان اسمبلی نے کیے تھے ان پر پوری طرح سے عمل درآمد ہوا یا نہیں ہوا۔
میرا خیال ہے کہ امریکہ یا دنیا کے وہ ممالک جہاں پہ فیڈریشن قائم ہے اور اختیارات کی تقسیم اس طرح سے ہوئی ہے جس کے اندر فیڈریشن یا اس میں شامل ریاستیں جو ہیں وہ اکٹھی آگے چل رہی ہیں اور اس تقسیم کے بینیفٹس جو ہیں وہ دونوں کو پہنچ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس میں سبق ہے پاکستان کے سیکھنے کے لیے. تو اویس، ایک سوال جو ہے وہ اکثر کیا جاتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے جس نے 248 سال گزرنے کے بعد بھی امریکہ کو اکٹھا رکھا ہوا ہے، 50 ریاستیں اور وفاق کو ایک ملک کی صورت میں. دیکھیے، پالیٹکس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اٹ از دا آرٹ آف دا پاسبل، اور ڈیموکریسی جو ہے، ڈیموکریسی میجورٹی کا نام ہے، وہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنے کی کوشش کریں، یا آپ یہ کوشش کریں کہ جب ہم کلچر کی بات کرتے ہیں، اور میں اس حوالے سے کورس بھی پڑھاتا ہوں جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ون سائز فٹ آل فارمولا نہیں کر سکتے. چاہے آپ کوئی کمپنی چلا رہے ہوں یا آپ کوئی ملک چلا رہے ہوں، آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ لوگ ہوموجنس نہیں ہوتے. جب ہم لوگوں کی بات کرتے ہیں، کسی معاشرے کی بات کرتے ہیں، اس کے اندر مختلف قسم کی آراء ہوتی ہیں، مختلف قسم کے لوگوں کی ایسپریشنز ہوتی ہیں، مختلف گولز ہوتے ہیں. آپ کو ایسی پالیسیاں بنانی پڑتی ہیں جس میں آپ اگر سب کو اکٹھا لے کر نہیں بھی چل سکتے تو ایٹ لیسٹ آپ میجورٹی کے جو شکایات ہیں، جو کنسرنز ہیں، جو ان کی ایسپریشنز ہیں، اس کو ایڈریس کر سکیں. ہمارے یہاں جو اپروچ ہے ہمارے جیسے ملکوں میں جہاں سے ہم آئے ہیں، وہ شاید ریورس اپروچ ہے، جو اس تنوع کو اور اس ڈائیورسٹی کو اپنے اندر سمونے کے لیے تیار نہیں ہوتی. کیونکہ جب آپ اس کو اکنالج کریں گے تو وہاں سے پھر وہ لچک پیدا ہوگی جس سے اختیارات کی تقسیم بیس لائن تک جائے گی. اب یہاں پر ایون امریکہ کے اندر اگر آپ دیکھیں، ہم وفاق اور ریاستوں کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس کے نیچے کاؤنٹیز ہیں، اس کے نیچے میونسپیلٹیز ہیں، اس کے نیچے اسکول ڈسٹرکٹس ہیں، بروز ہیں، میونسپیلٹیز ہیں، اور ہر جگہ لوگوں کا جو نمائندے ہیں ان کا الیکشن ڈائریکٹ ہوتا ہے. لوگ اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں، ان کی اکاؤنٹیبلٹی لوگ کر سکتے ہیں، ان سے سوال کر سکتے ہیں. وہ نمائندے اپنے لوگوں سے کنیکٹڈ رہتے ہیں، وہ وسائل جو ہیں ان لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں. جب تک یہ نہیں ہوگا، اور جیسے میں نے پہلے کہا، ایک ٹاپ ڈاؤن اپروچ رہے گی، ایک ون سائز فٹ آل فارمولا رہے گا، تب تک یہ مسائل کسی بھی ملک میں حل کرنا ممکن نہیں ہے. یہ کہنا درست ہوگا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو جس چیز نے یونائٹڈ رکھا ہوا ہے وہ امریکی عوام ہیں اور سسٹم کی ان میں انویسٹمنٹ ہے. اس سسٹم کے چیکس اینڈ بیلنسز ہیں. میں نے پہلے امریکی کانسٹیٹیوشن کا ذکر کیا. جو فریمرز آف کانسٹیٹیوشن تھے اس آئین کے جد امجد، وہ اگر آپ اس وقت کے ان کے خطوط پڑھیں، ان کی تقاریر دیکھیں، تو وہ بڑے کلیئر تھے اس بات میں کہ انہوں نے ایک بڑی طویل جد و جہد کے بعد آزادی حاصل کیا، اور اس آزادی کو انہیں برقرار رکھنا ہے. اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جس مشکل سے وہ گزرے ہیں، اس مشکل سے وہ آئندہ اپنے لوگوں کو دوچار نہ کریں. تو دنیا میں سب سے پرانی جمہوریت جو ہے، اس کا کرکس اختیارات کی منتقلی اور چیک اینڈ بیلنسز اور احتساب کا جو معاملہ ہے، وہی ہم اس سے ٹیک اوے ہمارے لیے نکلتا ہے. اور خاص طور پہ پاکستان جیسی جمہوریت یا باقی جو جمہوری ملک ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے، ان میں پروگریس کے لیے ایک جو اہم ایشو ہے وہ نچلی سطح تک اختیارات کی منتقلی، اور اسی لحاظ سے پھر چیک اینڈ بیلنسز کے جو ایشوز ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہو سکتے ہیں. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی ملے گا. facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل VOA اردو کے نام سے ہے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.